नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात के सदक़े हम एक मरतबा फिर दर्स कुरान की एक और नशिस्त के साथ हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक का सही फहम अता फरमाए और कुरान पाक की तालीमात पर, अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कल हमने सूरह निसा की आयत नंबर 33 तक का बयान मुकम्मल कर लिया था और आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 34 से जो है अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पीछे आपने जो है पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इरशाद फरमाया कि तुम उस चीज़ की जो है तमन्ना ना किया करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। ये हमने इसका जो बयान किया कि अल्लाह ताला यानी कि किसी एक ख़ास शोबे में, किसी एक ख़ास फील्ड में किसी को अगर एक मुमताज़ मकाम देता है या उसको कोई ऐसी सिफ़ात से जो है वो नवाजता है जो इंसान कोशिश करके भी वो हासिल नहीं कर सकता, इक्तिसाबी नहीं है, इख्तियारी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की जो है फजल व करम से अगर किसी को कोई चीज़ अता होती है तो फिर जो है जो आपके पास है उस पर इत्तिफा करें और उसमें आप मज़ीद इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें उसके अंदर। हाँ, वो चीज़ें जिनके अंदर आप किसी की यानी कि कॉपी कर सकते हैं अच्छाई के अंदर, किसी को देखें आप कोई काम करता हुआ और वो काम आप भी कर सकते हो तो फिर उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। आगे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ख़वातीन का जो है बयान शुरू किया कि यानी ख़वातीन के की तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जो इस्मत है उनके हवाले से जो है अल्लाह ताला फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि मर्द औरतों पर मुहाफ़िज़ और मुंतज़िम है। मुहाफ़िज़ और यानी कि मर्द औरत के लिए जो है प्रोटेक्टर है, गार्ड की हैसियत से है और ऑर्गेनाइज़र है, मुंतज़िम है, मैनेजर है कि वो चीज़ों को जो है घर की चीज़ों को मैनेज करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे तो कुरान पाक में इरशाद फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, ठीक है ना, कि जैसे जो है औरतों मर्दों के हकूक़ हैं उसी तरीक़े से औरतों के हकूक़ हैं। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, लेकिन जो मर्द हैं उनको औरतों पर एक एज हासिल है। ये एज हासिल होने का मतलब ये नहीं है कि मर्द जो है अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, ठीक है ना। उनके यानी कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उस एतबार से अल्लाह ताला ने उनको औरतों पर एक एज जो है वो अता फरमाई है। हम सब जो है जैसा पीछे भी आया बाद कि तुम बाज में से हो, ठीक है ना। तो एक है जिनसे इंसान, एज ए इंसान तो जो है मर्द औरत सब जो है वो क्या है बराबर है और उनके हुकूक भी बराबर हैं। तो अल्लाह ताला ने यानी कि जिनसे मर्द जो है मर्द की जिन्स को फजीलत अता फरमाई है, एज अता फरमाया है औरत की जिन्स के ऊपर, ठीक है ना। तो मर्द को ओवरऑल औरत के ऊपर जो है फजीलत अता फरमाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अफराद हैं यानी कि मर्द कि जिन्स के जो अफराद हैं वो सारे के सारे औरतों से अफजल हैं। कुछ औरतों में से भी ऐसी औरतें हैं जो तालीम में, सलाहियतों के अंदर, काबिलियत के अंदर मर्दों से बहुत बेहतर है, नहीं है नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि यानी कि सारे मर्द सारी औरतों से अफजल हैं, नहीं, बल्कि ये एक ओवरऑल कि जिनसे मर्द की जो एक जिन्स है उनको ओवरऑल फजीलत हासिल है औरतों के ऊपर। अब उनमें से जो अफराद हैं, ठीक है ना, तो औरतें जो है बाज़ औरतें बाज़ मर्दों पर गालिब हो सकती हैं, हावी हो सकती हैं अपने इल्म की वजह से, अपनी सलाहियत की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से। लेकिन ओवरऑल जो है मर्द को अल्लाह ताला ने औरत पर फजीलत अता फरमाई है। ये बात समझ आ गया। हमने उधर भी देखें कव्वाम, क़याम, क़य्यम, ये एक ही यानी कि अल्फाज हैं।
हमने फरमाया, हमने पढ़ा था उसमें वला तुतु सुफहा अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामम वरज़ुक़ूहुम वक्सूहुम वक़ूल लहुम क़ौलन मारूफ़ा, कि बच्चे जो ना यानी कि अभी यतीम बच्चे हों और उनमें इतनी समझबूझ ना हो, सुफहा हों, बेवकूफ़ हों, तो उनको जो है पैसे, उनका माल ना दिया जाए, ठीक है ना। उन बेवकूफ़ बच्चों को जो जिनकी अकल थोड़ी सी कम है और यतीम हैं, किसी की निगहदाश्त में हैं, किसी की किफ़ालत में हैं, उनको माल ना दिया। जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, जिनका अल्लाह ने तुम्हें जो क़याम बनाया है, यानी निगरान बनाया है। तो क़याम, क़य्यिम और क़व्वाम, इसका माना क्या है? निगरान। तो अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का निगरान बनाया है। ये नहीं है कि औरत पाँव की जूती है या औरत की कोई हैसियत नहीं है, वो तो अल्लाह ने, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि औरतों के हुकूक भी वैसे ही हैं जैसे मर्दों के हुकूक हैं। तो बहैसियत इंसान, बहैसियत बशर, बहैसियत यानी कि हुकूक जो है वो सब एक जैसे हैं। अगर कहीं पर हुकूक में तफावत है, जैसे मर्द को औरत की निस्बत डबल मिलेगा, तो उसकी वजूहात हैं, ठीक है ना। क्योंकि मर्द को माशी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आपने पूरे घर को चलाना है, तो जिसने पूरे घर को रन करना है उसको मिलना भी ज़्यादा चाहिए ना, जिसके ऊपर माश की जिम्मेदारी है। तो इसलिए जो है आप यानी कि इसमें कहीं से ये नहीं आता कि इस्लाम ने औरत को कोई डिग्रेड कर दिया है या सेकंड सिटीजन या थर्ड सिटीजन उसको बना दिया है, या मर्द जो है सुपीरियर है और औरत जो है वो इंफीरियर है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जो है निगहबान है। राई का यहाँ चरवाहा भी क्या करता है? भेड़ बकरियों की जो है निगहदाश्त करता है ना, उनकी हिफाजत भी करता है, निगरानी भी करता है। तो यहाँ पर राई का मतलब वैसे तो चरवाहा है, लेकिन यहाँ पर क्या मुराद है कि तुम में से हर एक जो है निगहबान और मुहाफिज हो, ठीक है ना। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर एक से उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। हाकिम से उसकी रियायत के बारे में पूछा जाएगा। अगर किसी को अल्लाह ताला ने मुल्क की बादशाहत और हुक्मरानी अता फरमाई है तो उससे उसकी रियायत के बारे में पूछा जाएगा। जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है फरमाया कि अगर जो है फरात के किनारे एक बकरी या एक कुत्ते का बच्चा भी जो है वो मर जाए तो उमर उसका जिम्मेदार है, ठीक है ना। इसी तरह फिर फरमाया कि जो मर्द हैं यानी कि वो अपनी फैमिली का क्या है? राई है, निगरान है, मुहाफिज है, और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा। और इसकी तायीद जो है कुरान पाक की वो आयत भी करती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। तो चूंकि जो बाप है वो पूरे हेड ऑफ द फैमिली है, इसलिए उससे जो है उसकी रियायत के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा। फिर फरमाया कि औरत जो है वो अपने घर का निगरान है। ओवरऑल मर्द जो है वो निगरान है पूरी फैमिली का, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी के अंदर अब औरत निगरान है। अब औरत जो है मुहाफिज है। जिस तरह कल भी हमने हदीस पढ़ी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन औरत वो है कि जब मर्द घर आए तो उसको देखकर खुश हो, और उसकी गैर मौजूदगी के अंदर वो अपने उसके माल की और अपनी इज्जत की जो है वो हिफाजत करे, और उसके घर बार की हिफाजत करे, उसके बच्चों की हिफाजत करे। तो ओवरऑल मर्द जो है वो निगरान हो गया, मुहाफिज हो गया। उसके नीचे फिर जो है औरत पूरे घर की निगरान और मुहाफिज है। उससे भी पूछा जाएगा कि जब मर्द घर में नहीं था तो उस वक्त जो है घर की लुक आफ्टर, घर की प्रोटेक्शन वो औरत की जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखें यानी कि किसी का सरबराह होना इससे ये लाजिम नहीं आता कि उसके नीचे जो है वो घटिया लोग हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपस में वो इंफीरियर हैं। किसी का है मिसाल के पर एक कोई यानी कि अब एक सरबराह है, मुल्क का सरबराह है, इसका मतलब ये कि नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे घटिया हैं। एक स्कूल है उसमें अगर एक हेड टीचर है, इसका मतलब है बाकी सारे जितने टीचर हैं और जितने जो वहां पर स्टूडेंट सारे घटिया हैं। अगर एक फैक्ट्री के अंदर कोई सीईओ है
اس کے نیچے پھر اور ہیں مینیجر ہیں، اس کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے نا، سپروائزرز ہیں، پھر ورکرز ہیں. بس سی ای او جو ہیڈ ہے نا وہی معزز ہے، باقی سارے نیچے مینیجر اور ورکر سارے گھٹیا ہیں. تو کسی کے ہیڈ ہونے سے جو ہے دوسرے کا گھٹیا پن ثابت نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نظام بنایا ہے کہ آپ کوئی بھی جو ہے چاہے گھر ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی کمپنی ہو، فیکٹری ہو، وہاں پر ایک آپ کو ہیڈ جو ہے بنانا ہی پڑتا ہے تاکہ نظام جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلے. پھر اس کے نیچے لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے ہوتے ہیں، پھر نیچے ورکرز ہوتے ہیں. ایک ہائرارکی جو ہے سسٹم ہوتا ہے، سارا اوپر سے نیچے چلا آ رہا ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی ایک پوسٹ ہے، ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، ہر ایک کی اپنی جو ہے عزت، ایک آنر ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے. اس کی ایبلٹی، اس کی جو ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کو جاب دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سپیریئر ہے اور یہ انفیریئر ہے، وہ اعلیٰ ہے یہ گھٹیا ہے. یہ جو بات ہے یہ بات غلط ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، گھر بھی ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک یونٹ ہے. تو اس میں بھی جو ہے ضروری تھا کہ ایک کوئی ہیڈ ہو، کیونکہ ہیڈ کے بغیر کوئی بھی انسٹیٹیوشن چلتا نہیں ہے. ہونا چاہیے نا ایک ہیڈ کو. جس طرح جو ہے اچھا ہیڈ جو ہے اگر دو ہوں گے تبھی کام نہیں چلے گا. آپ دیکھیں کہ ہیڈ ٹیچر ایک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈپٹی ہیڈ ٹیچر لگائے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، بعض بار دو تین ڈپٹی ہیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں. ہیڈ ٹیچر ایک ہوگا، وزیر اعظم ایک ہوگا، اس کے نیچے ڈپٹی پرائم منسٹر وغیرہ یہ وہ سارے نیچے چلائیں گے. لیکن پرائم منسٹر دو نہیں ہو سکتے. نیچے پھر پورا ایک سسٹم ہوگا. بادشاہ ایک ہی ہوگا، اس کے نیچے آپ کہیں جی دو بادشاہ کیوں نہیں؟ یار یہ دو بھائی ہیں، دونوں کو بادشاہ بنا دو. نہیں، وہ اپنے دوسرے بھائی کو کسی صوبے کی گورنری تو دے دے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن بادشاہ خود بنے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے یہ فرمایا کہ یعنی کہ اپنے ایک ہونے پر جو ہے دلیل دی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. آپ نے اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں ایک کو چھوڑ کر دو یا تین خدا ہوتے تو سارا نظام ہی فاسد ہو جاتا، ڈسٹرکشن ہو جاتی. ایک خدا کہتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلنا ہے، جب دونوں ہی خدا ہیں تو دونوں کی اتھارٹی سیم ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک خدا زیادہ طاقتور اور دوسرا خدا جو ہے کم طاقتور. جب خدا جو ہو گئے تو پھر تو طاقت میں کمی آپ نہیں مان سکتے. تو ایک خدا جو مشرق سے سورج نکال رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی آج جو ہے سورج مغرب تو نکلے گا، چلا لو دنیا کو. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک کو چھوڑ کر دو خدا ہوتے زمین و آسمان کے اندر تو یہ نظام، یہ سسٹم چل نہیں سکتا. اس سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، چھوٹا یا بڑا، وہاں پر ایک سے زیادہ جب ہیڈ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کام خراب ہوگا. اب جب فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے تو اس کے اندر بھی ایک ہیڈ کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اب وہ ہیڈ کس کو بنایا جائے؟ ڈیفینیٹلی دو میں سے ایک بن سکتا ہے، یا تو باپ بن سکتا ہے یا ماں بن سکتی ہے. بس میں یا تو باپ بنے گا یا ماں بنے گی. دونوں اکٹھے ہیڈ نہیں بن سکتے. ایک تھوڑا سا اس کو ایج ملے گی، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب کس نے یہ فضیلت دی ہے؟ اللہ نے فضیلت دی ہے. تو بات تو زبان تو یہیں پر بند ہو جانی چاہیے کہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کس کو جو ہے فضیلت دینی ہے اور کس کو یعنی کہ نیچے رکھنا ہے. نیچے سے مراد پھر میں وہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی کمپلیکس ہے یا اس کے اندر کوئی گھٹیا پن ہے یا اس کی کوئی بے عزتی ہے، نہیں. ایک رول ہے، ایک جاب ہے. باپ کو اس کا جو ہے رول دیا گیا ہے، ماں کو اس کا رول دیا گیا ہے. دونوں اپنے اپنے رولز انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مرد کو عورتوں پر محافظ اور منتظم بنایا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب فضیلت کس حوالے سے؟ علم کے حوالے سے اور جو عملی قوتیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مرد اوورآل آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر، عورتیں بھی کام کرتی ہیں گھروں سے باہر نکل کر، لیکن آپ ایک جو ہے ایک اوورآل دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کام کون زیادہ کرتا ہے، مرد یا عورتیں؟
अगर परसेंटेज आप लगाएं, ठीक है ना, जो जॉब्स करते हैं बाहर निकल के, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर मर्द ज्यादा काम करते हैं या औरतें? मर्द। इल्म के एतबार से मर्द ज्यादा हैं या औरतें ज्यादा हैं? ओवरऑल में आप इंडिविजुअल को ना देखें, ठीक है ना, क्योंकि उनको ज्यादा एक्सेस मिलती है, उनको ज्यादा जो है, आप देख गाँव देहातों में औरतों को जो पढ़ाते ही नहीं है कि जी इन्होंने कौन से काम काज करना है। लड़कों को जो है क्योंकि इन्होंने माशी जिम्मेदारियां संभालनी है तो उनको एजुकेशन भी दिलाते हैं। मैं ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इल्म में भी जो है मर्द औरत से आगे होता है। मैं कुछ औरतों की बात नहीं कर रहा, कुछ औरतें तो बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, तो इक्का दुक्का इंफरादी केसेस की बात नहीं कर रहा मैं। ओवरऑल एक तरफ आप सारे मर्द रखें और एक तरफ सारी औरतें रखें, ठीक है ना। अब जो है आप देखें कि ओवरऑल जो है मर्द इल्म के एतबार से ज्यादा है औरतों से या औरतें? फिर जो है आप जिस्मानी कुव्वत के एतबार से देखें, वैसे तो औरतों के अंदर भी बड़ी बड़ी जनाब दौड़ने वाली भी हैं, मर्द नहीं दौड़ सकता उनके साथ, साइकिलिस्ट भी हैं, बॉक्सर भी हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि यानी कि इंसानी जो स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने नेचुरल दिया है, कोई उसको बिल्डअप कर ले, कोई स्किल ले ले, कोई मार्शल आर्ट सीख ले, कोई बॉक्सिंग सीख ले, कोई किक बॉक्सिंग सीख ले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बगैर कुछ सीखे आप फिजिक के एतबार से देखें कि मर्द जो है औरत से जो है बेहतर है या नहीं, स्ट्रॉन्ग है ना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसको जिस काम के लिए बनाया उसके लिए ये कुव्वत चाहिए, ठीक है ना। तो अल्लाह ने इस एतबार से, इल्म के एतबार से भी और अमली जो कुव्वत है जिससे इंसान काम करता है, उस एतबार से भी औरत पर अल्लाह ताला ने उसको फजीलत अता फरमाई है। तो एक तो जो है ये वजह हो गई कि कव्वाम बनाया मर्द को। दूसरी वजह अल्लाह ताला बयान फरमा रहे व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, और इस वजह से भी जो है मर्द औरतों पर मुहाफिज और मुंतजिम हैं कि मर्द जो है उन पर अपने माल खर्च करते हैं। डेफिनेटली जो माल खर्च कर रहा है, कमा कर ला रहा है और खर्च कर रहा है, उसका खुद ब खुद एक अपर हैंड हो जाता है। जिस तरह हदीस पाक में भी है कि यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो अपर हैंड हो गया ना। तो यानी कि अल्लाह ताला ने ये जो यानी कमाने की और अपनी जो फैमिली के ऊपर जो है खर्च करने की जो जिम्मेदारी है वो मर्द को दी है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बात करूं, आप एक कंपनी जो है फैक्ट्री खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट सारी आपकी है, ठीक है ना, आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, और एक आप जो है कोई बिजनेस लेकर बैठे हैं, उसके अंदर आपने जो है लोगों को हायर किया है, लोगों को एंगेज किया है, ठीक है ना। अपर हैंड किसका होगा? ये जो काम वहां पर कर रहे हैं उनका, या जो सारी इन्वेस्टमेंट जिसकी है और सारी यानी कि प्लानिंग जिसकी है? जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे वो किसी को डायरेक्टर बना दे, किसी को मैनेजर बना दे, जो कुछ भी है, लेकिन वो सारे जो आंसरेबल किसको हैं? उस बंदे को जिसकी वो फैक्ट्री है, जिसने उधर वो माल इन्वेस्ट किया है, जो उसको जो है ब्लड दे रहा है, ठीक है ना, कैपिटल इज लाइक ब्लड, तो उसी का अपर हैंड होगा ना। वो किसी को रख भी सकता है, किसी को निकाल भी सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि चूंकि अल्लाह ताला ने फाइनेंस की, मईशत की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर डाली है, इसलिए उसका खुद ब खुद एक अपर हैंड हो गया। और एक जो है सरबरा फैमिली का चाहिए था, तो जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसको अगर सरबरा बनाया जाए तो ये अकल और हिकमत के मुताबिक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो है मर्द को कव्वाम बनाया है, मर्द को निगरान बनाया है। इससे कोई जो है ये बात साबित नहीं होती कि औरत जो है वो सेकंड थर्ड ग्रेड की है, या उसको डिग्रेड करना मकसूद है, या उसकी कोई इंसल्ट करना मकसूद है। उसका अपना एक रोल है जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है, और वो बहुत खूबसूरत रोल है। अगर वो उस रोल को सही तरीके से अदा कर ले तो मेरे ख्याल से जो है माशरे में से ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो मर्द अपना काम करे, औरतें अपना काम करें। हाँ, जिन औरतों के अंदर सलाहियत है कि वो बाहर जाकर काम कर सकती हैं, बेशक जो है वो करें, लेकिन कुछ के करने से ये नहीं हो सकता कि अब वो कहें कि जनाब चूंकि हम भी अब बाहर जाकर काम करती हैं तो अब सरबराह हम होंगी, क्योंकि कुछ के ऊपर फैसला नहीं हो सकता।
میں نے آپ کو کہا کہ اوور آل جو ہے سچویشن کو دیکھا جاتا ہے اور فیصلہ جو ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے کہ سربراہی کس کو دینی ہے. تو یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، یا میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ مرد جو ہے وہ محافظ ہے، نگران ہے، پروٹیکٹر ہے عورت کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور سربراہ وہ ہوگا. تو یہ اسلامی معاشرے کے اندر قانون پھر یہی رہے گا. اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف جانا چاہتا ہے. اور جو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا اور اللہ کے فیصلے کے خلاف جانا چاہتا ہو تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ایمان کدھر رہا. یعنی جو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے، مرد اور عورت جو ہے برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ مرد باہر جاتے ہیں، کام کرنے جاتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دھوپ ہوتی ہے، بہت کڑکتی دھوپ. مزدور جب بھٹوں پر جو اینٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے جناب کپڑے اتار دیتے ہیں، بس اتنا انہوں نے جو جھاگیا سے پہنا ہوا ہوتا ہے، محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. عورتیں بھی جائیں جا کر یہی کام کر سکتی ہیں. مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں. کس بیوقوف نے کہا ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسے ہیں؟ اللہ نے ان کی جسمانی ساخت بھی مختلف بنائی ہے، ان کے لیے شرم و حیا کے پیمانے بھی جو ہے مختلف بنائے ہیں، ان کے لیے سطر بھی جو ہے مختلف بنائی ہے. عورت کا تو معنی ہی جو ہے چھپنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. کسی نے پوچھا نا کہ بھئی یہ عورت کو آپ جو ہے اسلام کے اندر اتنا جو ہے چھپاتے کیوں ہیں؟ ان کے بھائی بات یہ ہے کہ وہ ایک سرار کی دکان میں لے گیا، ٹھیک ہے نا، تو عام زیورات تو ویسے جو ہے رکھے ہوئے تھے، اور وہ جو ہیرے جن کے اندر لگے ہوئے تھے وہ بڑے قیمتی زیورات تھے. اس نے جب وہ مانگے تو اس نے اور اس سیف میں سے جو نکال کر وہ سامنے رکھے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جس کی جتنی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے، جتنی وہ چیز قیمتی ہوتی ہے، ویلیوبل ہوتی ہے، اس کو جو ہے اتنا ہی چھپا کر رکھا جاتا ہے. تو اسلام میں جو ہے چونکہ عورت کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اس کی عزت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو ہم چھپاتے ہیں. آج جو ہے یہاں پر ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی مثلا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آزادی نسواں کے نام پر اور ویمن رائٹس کے نام پر انہوں نے، چونکہ ان کو لیبر چاہیے تھی نا، 6 کروڑ افراد جو مر گئے تھے، ان کو لیبر چاہیے تھی. انہوں نے باہر، یہ ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو فور فادرز تھے وہ ایسے لیبرر آئے تھے یہاں پر، ان کو لیبر چاہیے تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو ہے مرد کافی مر گئے تھے، 6 کروڑ کے قریب مرے. اب انہوں نے کچھ دوسرے ملکوں سے لیبر منگوائی، کچھ انہوں نے یہ کام کیا کہ جو ہے عورتوں کو آزادی نسواں اور ویمن رائٹس کے نام پر باہر نکالا کام کے لیے. کیونکہ یہاں پر بھی عورتیں ہماری ایشین عورتوں کی طرح بالکل جو گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے کام کاج کیا کرتی تھی اور سارا گھر کی لک آفٹر کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان کو باہر نکالا، وہ باہر نکال کر اب عورت کے اوپر ظلم یہ ہوا کہ اب وہ باہر کا بھی کام کرے اور گھر کا بھی کام کرے. گوری عورت بھی جو ہے گھر میں آ کر گھر کا کام کرتی ہے. آج میں نے کئی عورتوں سے جو ہے جو یعنی کہ گوریاں تھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا لائی کرتی ہیں؟ ہماری جس طرح خواتین ہوتی ہیں گھر میں بیٹھتی ہیں، گھر اپنا جو ہے لک آفٹر کرتی ہیں، بچوں کی لک آفٹر کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ we also want the same. اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ That is the excellent scenario کہ جس میں ہم جو ہے، تو آج اگر آپ عورتوں سے جو پوچھیں تو وہ خود یہاں کی مغرب کی عورتیں اس چیز کو پریفر کرتی ہیں کہ ہم جو ہے بیٹھیں اور اگر ہمیں معیشت کی کوئی پرابلم نہ ہو، اکانومی کی ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو اور ہمارے خرچے ورچے جو ہے پورے ہو رہے ہوں تو ہم کیوں باہر جا کر جو ہے کماتی پھریں. تو آج یہاں کی عورت جو ہے پریفر کرتی ہے کہ اس کو اگر گھر کوئی بیٹھ کر اس کی ساری ضروریات پوری کر سکتا ہو تو وہ باہر نکلنا نہیں چاہتی ہے یا نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ایک بہانے سے اس کو باہر نکالا اور اس عورت کو جو ہے عزت کے نام پر ذلیل کر کے رکھ دیا، حقوق کے نام پر جو ہے ذلیل کر کے رکھ دیا. اب وہ باہر نکل رہی ہے، اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں امریکہ میں یہاں پر بھی جو ہے کتنے ریپ ہوتے ہیں ورکنگ ویمن کے ساتھ، کتنی جو ہے زیادتیاں ہوتی ہیں. آپ اسٹیٹسٹک سے اٹھا کر دیکھیں.
تو کیوں؟ تو عورت اگر اپنے گھر میں رہے گی اس کی چیسٹیٹی، اس کی آنر جو ہے وہ محفوظ رہے گی، وہ خوش رہے گی، وہ اپنے گھر پر فوکس کرے گی. اب کتنے جو ہے وہ لونلی جو ہے الون پیرنٹس ہیں. اب بچے جو ہے اس سے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے ہمارے ایک پڑوس میں جو ہے بچی رہتی تھی، وہ بڑی ہو گئی، پھر جو اس کی جو اب اس کی آگے 2 بچیاں ہیں. میں جب ادھر شفٹ ہوا تھا وہ چھوٹی تھی، اب وہ بڑی ہو گئی، اب اس کی 2 بچیاں ہیں. اب اس کو نہیں معلوم، اس کو خود نہیں معلوم کہ ان بچیوں کا باپ کون ہے. اب وہ کہتی ہے کہ when they ask me, you know, who is our dad, so now I realize that I did wrong. اب میں اس کو کیا بتاؤں اپنی بچیوں کو کہ ان کے ڈیڈ کون ہے؟ وہ تو مجھے ہی نہیں پتا کون ہے. بھائی گئے بھائی باہر پارٹیوں میں ڈرنک ہو کر جو ہے وہ تعلقات قائم ہو گئے اور بچے پیدا ہو گئے، ماں کو نہیں پتا ان کا باپ کون ہے. تو مقصد یہ کہ جب عورت باہر گھر سے نکلے گی کام کے نام پر، ان چیزوں کے نام پر، اور پھر جو ہے آزادی آزادی آزادی، تو پھر نوبت ایسی آئے گی کہ پوری سوسائٹی جو کلیپس کر کے رہ جائے گی اور بچے جو ہے اندر سے ایمٹی فیل کرتے ہیں. ہمارے بچے جناب وہ جناب دندناتے پھرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہیں، ان کو پیار مل رہا ہے، ان کو ہر جگہ وہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں، کبھی ہم ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. یہ لوگ بیچارے جو ان کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے. وہ ایک ماں ہے، وہ اپنے پرام کے اندر جو ہے 2-3 دن بچوں کو جناب لیے گھسیٹتی پھری، کدھر کوئی مرد نظر نہیں آ رہا اس کے لیے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس نے جو ہے وہ تو بھاگ گیا بچے پیدا کر کے، مرد مصیبت کس کو آئی؟ تو شادی میں خیر ہے نا کہ مرد جوڑا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے بچے ہیں، وہ ان کی لوک آفٹر کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کو اسکول. اب میری بیوی کبھی بھی جو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے نہیں گئی، جب سے بچے میں پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں. تو ایک جو ہے باپ وہی نا، پھر ماں نہیں کرنا ہے نا، وہی پک اینڈ ڈراپ کرے گی، وہی سارے جو ہے معاملات اس کے دیکھے گی، وہ کام بھی کرے گی، وہ ان کو جناب گھر میں لا کر پکا کر کھلائے گی بھی. تو بھائی کتنا اچھا حسین خوبصورت نظام ہے اسلام کا کہ بھائی عورت عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے بچوں کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے. شوہر جو ہے وہ باہر جائے، جا کر کما کر لے کر آئے. یہ ہیڈیک عورت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہیڈیک مرد کی ہے. کما کر لاؤ، 10 گھنٹے کرو یا 12 گھنٹے کرو، 1 جاب کرو یا 2 جاب کرو، کما کر آپ نے لانا ہے اور لا کر فیڈ کرنا ہے اپنے بیوی بچوں. ٹینشن ہی ختم ہو گئی. تو عورت ٹینشن لیتی کیوں ہے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ وجوہات سمجھ آ گئی، میں نے تھوڑا اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگایا تاکہ یہ چیز جو ہے آپ کو سمجھ آئے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. پس نیک بیویاں اطاعت شاہ. اب نیک بیویوں کی اللہ تعالیٰ نے خصلت بیان کر دی کہ جب اللہ نے ان پر جو ہے مرد کو ایک نگہبان مقرر کر دیا ہے تو وہ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ فالصالحات، نیک بیویاں قانتات اطاعت شعار ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. جس طرح آپ کے اوپر کوئی ہو، اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ اوبے کرنا، ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر اسکول میں ہیں اور ٹیچر آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو اوبے کرتے ہو نہیں کرتے؟ وہ ٹیچر جو ہے وہ ہیڈ ٹیچر کو اوبے کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس کی بات سنتا ہے نا. اطاعت کا معنی یہی ہے نا، اس کی بات سننا اور جو وہ کہے اس کے حساب سے کرنا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہیڈ ٹیچر کا ہے ٹیچر کو جناب اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے، وہ کہے نہیں جی میں تو نہیں آپ کی سنتا، تو وہ اس سسٹم میں رہ سکتا ہے؟ بولے نا. یہ اطاعت گزاری ہے کہ آپ سے اوپر جو ہے آپ اس کو لسن کریں، اس کو سنیں اور اس کی مانیں، اوبے کریں، اوبیڈینس ہونی چاہیے. تو سسٹم جب ایک ہوتا ہے اس کے اندر اگر اوبیڈینس نہ ہو تب بھی سسٹم چل نہیں سکتا نا. وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، آپ جو بھی جو ہے جہنم میں جاؤ، میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ تو سسٹم چلے گا ہی نہیں، دنیا کا سسٹم نہیں چل سکتا. تو جو اوپر ہوتا ہے اس کی آپ کو بات سننی پڑتی ہے. آپ کا جو باس ہوگا آپ کو اس کی بات سننی پڑے گی، اور نہ صرف سننی پڑے گی بلکہ ماننی بھی پڑے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں سن تو لی ہے لیکن میں مانوں گا نہیں. نہیں، یہ کام نہیں چلے گا. آپ سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی جو آپ سے اوپر ہوگا. یہ دنیا میں یہی نظام ہے یا یہ نہیں ہے؟ کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، آپ جابس کرتے ہیں نا، آپ کے اوپر جو باس ہے آپ ان کی سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ صرف سنتے ہیں یا مانتے بھی ہیں؟
اس سے آپ کی کوئی عزت میں کمی آ جاتی ہے؟ آپ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں، آپ انفیریئر بن گئے؟ مسئلہ یہ تو یہ ایک ذہنی سوچ کی بات ہے نا، آپ کس طرح اس چیز کو لے رہے ہیں، کس طرح سوچ رہے ہیں. تو کسی کی بات آپ نے اگر سنی اور کسی کی بات سن کر اس کو مان لیا تو اس سے آپ گھٹیا نہیں ہو گئے. میں بار بار یہ بات جو ہے سمجھا رہا ہوں کہ اوپر کسی کے نیچے ہونا، اوپر ہونا، یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے. کوئی اوپر ہوتا ہے، کوئی نیچے ہوتا ہے، لیکن نہ جو ہے اوپر والا سپیریئر ہو گیا ایز اے انسان، اس کی ذمہ داری ہے، نہ نیچے والا کوئی گھٹیا ہو گیا. بس ایک جابز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اپنے اپنے حساب سے جو اپنے اپنے کام کر رہے ہیں کرتے رہیں گے تو سسٹم چلے گا، نہیں کریں گے تو سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو بیویاں ہیں نا وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. وہ جو حدیث کے اندر آیا کہ اچھی بیوی ہوتی ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس عزت کی جو ہے حفاظت کرے. ٹھیک ہے نا؟ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ وہ حفاظت اس کی للغیب، غیب کا معنی ہوتا ہے ایبسنس کے اندر، کہ اس کی ایبسنس کے اندر، شوہر کی ایبسنس کے اندر وہ جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اب جو ہے دیکھیں کوئی کلیش ہو گیا، کیا کوئی کلیش ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان کلیش ہو گیا، تو اب وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرے گا؟ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کلیش کو ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے. پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ گھر کا مسئلہ گھر میں خود ہی سولو کر لیا جائے. میاں بیوی خود جو ہے اپنے مسائل کو سولو کرنے بعد باہر نہ جائے، کسی اور کی باہر سے انوالومنٹ نہ ہو. سب سے بہتر تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 جو ہے اسٹیجز بیان کیے شوہر کے لیے کہ اگر بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو، سرکش ہو، تو 3 اسٹیپس جو ہیں گھر میں اس کو لینے چاہیے قبل اس کے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو، برادری والوں کو یا دوست احباب کو جو انوالو کرے اپنے میٹرز کو ریزولو کرنے کے لیے. خود سے اس کو 3 اسٹیپس جو ہے لینے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا تمہاری اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلا کام کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، پولائٹلی ان کو جو ہے سمجھاؤ کہ دیکھو تم غلط ہو، تمہاری یہ بات غلط ہے، تم اس بات کو جو ہے ٹھیک کر لو، درست کر لو. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے گھر نہیں چلتے، اس طرح سے گھر نہیں بستے. تو اپنی ان عادتوں کو، اپنے ان طور اطوار کو ٹھیک کر لو. تو پہلے تو نصیحت کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ایڈوائز کریں، نصیحت کریں. پھر کیا کریں؟ اگر پھر بھی عورت نہیں مانتی، آپ نے اس کو بڑا سمجھایا پیار سے، محبت سے کہ دیکھو یہ جو کام کر رہی ہو اس سے گھر ہمارا جو خراب ہوگا، بچے متاثر ہوں گے، اور یعنی کہ اس کا نقصان تمہیں بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا. ایک اچھے انداز کے اندر جو ہے پولائٹلی، کائنڈلی جو ہے اس کو سمجھائیں. اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر دوسرا جو اسٹیپ دین نے جو ہے بتایا ہے وہ یہ کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر نہ سمجھے تو انہیں خوابگاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، بیڈ الگ کر لو. بیوی کے ساتھ مت سو، بیڈ اپنا الگ کر لو. یہ ایک ناراضگی کے اظہار کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ میاں بیوی جو اکٹھے سوتے تھے یہ ایک پیار کی علامت ہے. اب شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ نہیں سو رہا، شوہر نے اپنے بیڈ کو جو ہے بیوی سے الگ کر لیا، یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ جب دیکھے کہ میرا شوہر اب مجھ سے ناراض ہے اور یہ میرے ساتھ سوتا بھی نہیں ہے اور بیڈ اس نے الگ کر لیا ہے، تو وہ پھر سدھر جائے، یہاں سے بات جو ہے وہ بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اب یہاں سے یہ پتہ لگا کہ میاں بیوی ایک بیڈ کے اوپر سو سکتے ہیں، اس میں کوئی یعنی کہ بے حیائی والی بات نہیں ہے، کوئی بے شرمی والی بات نہیں ہے. اللہ تو فرما رہا ہے نا بیڈ الگ کر دو. اس سے پہلے ایک تھے نا، ایک ہی بیڈ پر سو رہے تھے. تو یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ شوہر اپنے بیڈ کو الگ کر لے اور الگ سوئے. ٹھیک ہے نا؟
اب کچھ علاقوں میں جو ہے گاؤں دیہاتوں میں چونکہ وہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں، الگ الگ کمرے نہیں ہوتے تھے، وہ جو پہلے دور میں ہوتا تھا کہ الگ الگ چارپائیوں پر سو رہے ہیں، الگ الگ ہیں، تو کیونکہ وہاں پر سارا برانڈا ہوتا تھا، سارے جناب چارپائیاں لائن سے لگی ہوئی ہیں، تو اب وہاں پر بچے بھی سو رہے ہیں، بڑے بھی سو رہے ہیں، وہیں پر اگر میاں بیوی ایک چارپائی کے اوپر سوئیں گے تو یہ شرم و حیا کے خلاف بات تھی، ٹھیک ہے نا. الگ الگ اپنے سیپریٹ رومز نہیں ہوتے تھے گھروں کے اندر. اب الحمدللہ جو ہے ہر گھر میں ماں باپ کا روم الگ ہوتا ہے، بچوں کے رومز الگ ہوتے ہیں، تو ادھر جو ہے الگ سویا جا سکتا ہے، اکٹھے سویا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. گاؤں دیہاتوں میں تو کھلے برانڈے ہوتے تھے نا، چارپائیاں بھی جاتی تھی شام کو، اور وہاں پر جو ہے سارے اکٹھے سو رہے ہوتے تھے، عورتوں کی چارپائیاں ایک طرف، مردوں کی چارپائیاں ایک طرف، اس طرح سے وہ سوتے تھے، تو یہ ایشوز ہوتے تھے. لیکن اکٹھے سونے میں کوئی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی اس میں بے حیائی نہیں ہے، کوئی بے شرمی نہیں ہے. اللہ خود جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے. پھر فرمایا کہ اگر پھر بھی جو ہے وہ باز نہ آئے، یعنی کہ خوابگاہ میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تادیباً وَضْرِبُوهُنَّ، تو ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ. سیپریشن، جس کو سیپریشن بولتے ہیں. کیا؟ اب دیکھیں وَضْرِبُوهُنَّ کا حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو ترجمہ کیا ہے کہ ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ. اب ایک جو ہے کچھ مفسرین نے اس کا معنی مارنا، ضرب یضرب، مارنا اس کا معنی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو جو ہے مارو، لیکن ساتھ فرما دیا کہ چہرے پر مت مارو، جسم کے اوپر بھی ایسا نہ مارو کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا جسم کے اوپر کوئی زخم آئے کہ وہ خون خون ہو جائے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہلکا پھلکا جو ہے اس کو مارا جا سکتا ہے، اتنا جو ہے وہ شریعت کے اندر. اور اس میں ایک زید بن زبیر غالباً ان کا نام تھا، ان کی بیٹی تھی حبیبہ، اس کی شادی جو ہے آگے ایک شخص کے ساتھ ہوئی اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے بیوی کو تھپڑ مار دیا. جب تھپڑ مارا تو یہ کیس جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہے حبیبہ، اس کی بیوی جس کو اس نے تھپڑ مارا ہے، یہ بھی جو ہے اپنے شوہر کو اسی شدت کے ساتھ تھپڑ مارے. یہ فیصلہ ہو گیا. یہ جب فیصلہ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ چلے گئے کہ بھئی اب ہم جا کر بدلہ لیتے ہیں، اور میری بیٹی اب وہ تو باپ کے ساتھ آئی تھی نا، تو یہ مارے گی اب جا کر. اتنی دیر میں یہ قرآن پاک کی جو ہے آیات نازل ہو گئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے جب یہ حکم فرما دیا کہ شوہر جو ہے عورت کو، بیوی کو تادیباً مار بھی سکتا ہے، لیکن مارنے سے مراد وہ نہیں ہے کہ گھونسے ہلاتے ہیں اور مکے جس طرح سے وحشیانہ انداز کے اندر، سمجھے نا. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، کہ تمہارے جو اچھے لوگ ہوں گے نا وہ ہرگز نہیں ماریں گے. وہ اس راستے کے اوپر قرآن میں اللہ نے تادیباً یہ اجازت تو دے دی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے خیار ہوں گے، تمہارے اچھے لوگ ہوں گے، سمجھدار لوگ ہوں گے، وہ مار پیٹ کے راستے پر چلیں گے نہیں، وہ اس راستے کو اپنائیں گے نہیں. پہلی دو چیزیں جو ہے کہ ان کو نصیحت کرنا اور بستر کو جو ہے الگ کر دینا، یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن مار کٹائی تک جو ہے نوبت آئے اس تک پہنچنا نہیں چاہیے. تو اس لیے وَضْرِبُوهُنَّ کا ایک اور معنی بھی ہے جو حضور سیدی شیخ علیہ السلام نے جس کو پسند کیا ہے کہ ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ، ٹیمپریریلی سیپریشن، ٹھیک ہے نا. عارضی سیپریشن، پرماننٹ نہیں. پرماننٹ سیپریشن تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی. عارضی سیپریشن جو ہے کہ اس کو اس کے والدین کے گھر بھیج دو، یا خود جو ہے کچھ عرصے کے لیے یعنی کہ گھر سے چلے جاؤ، جو بھی ایک صورت بنتی ہو سیپریشن کی اس طریقے سے، یا ود ان ہاؤس بھی جو ہے سیپریٹ رہا جا سکتا ہے. تو مقصد یہ کہ اس کو احساس دلانا تاکہ وہ اپنی غلطی کے اوپر متنبہ ہو، اور جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں وہ خود دور کر لے اور اصلاح ہو جائے. بنیاد تو مقصد تو یہ ہے نا کہ اصلاح ہو جائے. پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ رضا الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگیں
تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو. اب کوئی بہانے سے جو ہے ان کی مار پٹائی یا ان کی جو بے عزتی کرنے کے کوئی بہانے نہ ڈھونڈو, جس طرح ہمارے مرد ڈھونڈتے بھی ہیں کہ ذرا کوئی نمک جو ہے تیز ہو گیا تو اٹھا کر ہانڈی جو ہے منہ پر مار دی, ذرا یہ ہو گیا تو جناب تیش میں آ گئے. اور یہ نہیں, اللہ نے فرمایا جب وہ تمہاری اطاعت گزاری کر رہی ہیں تو اب جو ہے بہانے نہ تلاش کرو, ان کو بے عزت کرنے, ان کو ذلیل کرنے, ان کو مار پیٹ کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو. تم بھی انسان بن جاؤ اور یہ سمجھو کہ وہ تمہاری بیوی ہے اور اس کے تمہارے اوپر جو حقوق ہیں وہ تمہاری اگر عزت کر رہی ہے تو تمہارا بھی کام ہے کہ ان رسپانس جو ہے تم اس کی عزت کرو. وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک گھر میں جہاں پر بچے ہوں, اگر ان بچوں کے سامنے ان کی ماں اگر پٹ رہی ہو, اس کو جو ہے اس کا شوہر بچوں کا باپ مار رہا ہو بچوں کے سامنے, اس ماں کی کیا عزت رہ جائے گی, اس ماں کا کیا وقار رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور کیا جو ہے بچے ابھی تو چھوٹے ہیں خاموش رہیں گے. آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بچے ماں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ بچے جو اس تشدد کو ہوتا ہوا دیکھیں گے بچپن سے اپنی آنکھوں کے سامنے, کل کو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ باپ کی عزت کرنے والے ہوں گے. ہو سکتا ہے ایک وقت وہ باپ کا گریبان پکڑ لیں, ہو سکتا ہے یہ نوبت بھی ہم نے دیکھی ہے, آئی ہے کہ بچوں نے باپ کو مارا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ جو ہے ان کی ماں کو مارنے والا تھا. تو اس نہج تک پہنچنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اپنے گھر کو چلائیں. شوہر جو ہے اپنی بیوی کا احترام کرے, بیوی جو ہے اپنے شوہر کا احترام کرے. ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اب کسی پوچھو یار کبھی آپ اپنی بیوی کو باہر کھانے پر لے کر گئے ہو؟ نہیں جی. یعنی اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی بے عزتی والی بات ہے. میں اپنی بیوی کو, میں پھر کس کو لے کر جاؤ گے؟ گرل فرینڈ کو لے کر جاؤ گے باہر؟ دوستوں کے ساتھ جاتے ہو تم جناب, کڑھائیاں کھاتے ہو باہر, بیوی کے ساتھ جانے میں تمہیں کیا شرم آتی ہے؟ تمہاری قانونی بیوی ہے, اس کو باہر لے کر جاؤ, اس کو آؤٹنگ کراؤ, اس کو سیر سپاٹے کراؤ, اس کو کہیں باہر ملک لے جاؤ, پکنک پر جاؤ, بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ, یہ اس کا حق ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. کبھی آپ نے ڈالا اپنی بیوی کے منہ میں نوالا؟ یہ بھی تو سنت ہے نا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کبھی حضور کی سنت پر عمل کیا ہے؟ ادھر آ کر ہماری مردانگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہم مرد ہیں, ہم یہ کام کیسے کریں؟ بھائی ایسا نہیں ہے. ان چیزوں سے محبت بڑھتی ہے, پیار بڑھتا ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو ہے ان اللہ کان علیٰ کبیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے, اس سے بلند کوئی نہیں ہے, سب اس سے نیچے ہی ہیں, اور کبیرہ اور سب سے بڑا ہے. یعنی جب انسان کسی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو, بے شک اللہ نے مرد کو جو ہے یعنی کہ تفوق عطا فرمایا ہے, فضیلت عطا فرمائی ہے, لیکن تو اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھ. اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا, اللہ سے اونچا نہیں ہو سکتا, سمجھے نا. اللہ سب سے اونچا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. تجھے اپنے گھر میں جو ہے اونچا اور بڑا بنایا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ تیرا خراب ہو جائے. اتنا نہ بڑا بن اور اتنا نہ اونچا بن. سب سے اونچا اور سب سے بڑا وہ اللہ ہی ہے. پھر اب اگر گھر کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوتا, اب یہاں سے جو ہمارا ایک پنچایتی سسٹم تھا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ آپ نے اس چیز کو پسند کیا اور آپ نے اس کو اختیار کیا کہ جب کوئی آئلی میٹر یعنی کہ فیملی ایشو جو ہے ان کے پاس آتے تھے تو آپ نے قاضیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا, یہ انسٹرکشن دے رکھی تھی کہ کوئی آئلی میٹر آئے, فیملی میٹر آئے, سیول میٹر آئے تو اس کو لوٹا دیا جائے کہ جاؤ پہلے اپنے جو گھر کے بڑے ہیں, جو سینسیبل لوگ ہیں, جو سنسیئر ہیں, ان کو درمیان میں ڈال کر اس مسئلے کو, ہو سکتا ہے دیکھیں نا عدالت کے اوپر بوجھ ہی آ رہے ہیں نا, ایشوز آ رہے ہیں. اب کتنی بڑی آبادی ہے, اب سارے جو اپنے جھگڑے لے کر عدالت کے اندر پہنچ جائیں گے تو عدالت کا کام تو بہت بڑھ جائے گا, اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہو جائے گا. کتنے پھر ججز رکھنے پڑیں گے, کتنی عدالتیں بنانی پڑیں گی. تو اسلام نے ایک جو ہے خوبصورت سسٹم, یعنی کہ پہلے ہی اسٹیج تو یہ تھی کہ گھر کے اندر ہی اس کو معاملے کو رفع دفع کرو. اگر معاملہ گھر میں ایشو سولو نہ ہو رہا ہو تو دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکم جو ہے یعنی کہ فیصلہ کرنے والا جو سمجھدار ہو, جو سنسیئر ہو,
जो साहिब राय बंदा हो, जिस अक्लमंद हो, समझदार हो, मामला फहम हो, समझे ना, जिसके अंदर फहम फरासत हो, ऐसे शख्स को, और उसके साथ साथ वो जो है सिंसियर भी हो। यह ना हो कि अक्लमंद तो हो लेकिन यानी कि बिगाड़ने वाला हो, मामले को संभालने वाला और बनाने वाला ना हो बल्कि बिगाड़ने वाला हो, आग बुझाने वाला ना हो बल्कि आग लगाने वाला हो। मसला इतना था 25% था, उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद 75% हो गया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ना, किसी को इन्वॉल्व करने से पहले मसला थोड़ा होता है, जब आप किसी को इन्वॉल्व कर लेते हो तो मसला जो है फिर बहुत बढ़ जाता है। वो जो दरमियान वाले हैं खूब मजे लेते हैं, है या नहीं? तो ये चीज ठीक नहीं है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी काजियों को कि जब आइली मामलात आए तो उनको लौटा दिया जाए ताकि जो है वो घर में इसका फैसला करें। एक हकम जो है औरत की तरफ से हो, एक हकम मर्द की तरफ से हो, समझदार और सिंसियर, समझदार और सिंसियर, और वो जो है इस मसले को देखें और उनको ये इख्तियार दिया जाए कि वो जो है कोई फैसला भी कर सकें, और दोनों फिर इस चीज को एक्सेप्ट करें कि जो फैसला आप करेंगे हम उस फैसले को मानेंगे, कबूल करेंगे, ठीक है ना। उसका अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा, और अगर तुम्हें उन दोनों के दरमियान मुखालफत का अंदेशा हो, यानी मामला हल नहीं हुआ, मुखालफत अभी भी बरकरार है, फबअसू हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, तो तुम एक मुंसिफ मर्द के खानदान से और एक मुंसिफ औरत के खानदान से मुकर्रर कर लो। हमारे तरीका ये रहा है कि बड़ों को शामिल करते थे मामला जो है सुलझाने के लिए। गांव में जो है पंचायतें भी होती थी पहले, आज भी आप पठानों वगैरह के इलाकों में चले जाएं तो वहां पर जिरगा, वो जिरगा भी यही है। तो जिरगा या पंचायत ये गैर इस्लामी नहीं है क्या, लेकिन उनकी जो अथॉरिटी है वो इस्लामी हुदूद के अंदर ही है ना, इस्लामी हुदूद के अंदर है। अगर वो उस अथॉरिटी से ज्यादा जो है एंजॉय करना चाहें, लेना चाहें, जिस तरह बाज़ औक़ात जो है वो पंचायतों के फैसले इंतहाई ज़ालिमाना आ जाते हैं, ठीक है ना, वो इंसाफ पर मबनी नहीं होते, तो इस्लामी हुदूद को पामाल करके अगर कोई फैसला करता है तो वो उसका इख्तियार ही नहीं था, ऐसा फैसला जो है नल एंड वाइड होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फरमाया कि एक मर्द की तरफ से एक औरत की तरफ से, इन युरीदा इस्लाही युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो दोनों मुंसिफ जो हैं सुलह कराने का इरादा रखें, यानी अपनी इंटेंशन में वो अच्छे हों, सिंसियर हों, और वो वाकई सुलह करवाना चाहते हों दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, तो अल्लाह फरमाता है कि युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह इन दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा फरमा देगा। यानी फिर अल्लाह ताला उन यानी कि जो हकम होंगे उनको अल्लाह ताला वो फहम, वो फरासत अता फरमाएगा और उनसे ऐसा फैसला हो जाएगा जिसके जरिए से उन दोनों मियां बीवी के दरमियान मुवाफ़क़त हो जाएगी। ये यानी कि ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि फिर अल्लाह उनको वो तौफीक अता फरमाएगा, उन हकम्स को, उन दोनों हकम को, कि वो ऐसी बात करेंगे कि वो बात फिर काबिल कबूल होगी, वो शोहर भी और बीवी भी दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हकम बनाए जाए और वो जो पार्टी है वो उस फैसले को जो है वो कबूल नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि जो हकम है ना उनकी जो सिंसियरिटी है उसके अंदर कमी है, और अगर जो है वो कमी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही मशवरा दिया है और डेफिनेटली वो उस फैसले को अगर वो नहीं मानते तो फिर उनका मामला अल्लाह के सपुर्द है। इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है और खबरदार है कि कौन कितना सिंसियर है, कौन कितना जो है इखलास के साथ मामले को रफा दफा करना चाहता है और इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई करवाना चाहता है। अल्लाह ताला को इल्म है, अल्लाह जो है खूब जानने वाला है, खूब खबरदार है। जो तुम दिलों के अंदर जो है बज़ाहिर हो सकता है वो जो हकम हो वो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसे लग रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा हमारे हक में हैं और हमारे साथ सिंसियर हैं और हमारे यानी कि इस मसले को हल करना चाहते हैं, हो सकता है ना, डेफिनेटली जो भी आएगा वो अपरेंटली तो वो ऐसे ही जो है अपने आप को शो करेगा ना कि मुझसे ज़्यादा आपका जो है सिंपैथी करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अंदर उसके दिल में क्या है ये आपको पता है, ये मुझे पता है,
تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ بظاہر تم جتنے بھی ان کے مہربان اور ہمدرد جو ہے بنے پھرو، اگر تمہارے دل کے اندر وہ ہمدردی نہیں ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے، اور تم اس مسئلے کو ریزالو نہیں کرنا چاہتے اندر سے، دل تمہارے جو ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اب اپنی عبادت، یہ حقوق العباد کا معاملہ تھا، اب حقوق اللہ کا جو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب حقوق کے اندر دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ رائٹس آف اللہ، حقوق العباد رائٹس آف پیپل. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے اپنے حقوق بیان فرمائے. کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے کہ جو بندہ دیکھے نا، جو اللہ کے حقوق پورے کرنے پر جو ہے آمادہ ہو جائے، بندہ اللہ کے حقوق کا پورے کرے گا جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس کے اوپر حاوی ہوگی، تبھی وہ اللہ کے حقوق پورے کرے گا نا. تو پھر ایسے شخص سے جو اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہو، اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کا دل جو ہے وہ معمور ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی کرے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل پر جو ہے طاری رہتا ہے. تو ایسا بندہ جو ہے پھر اس سے ممکن نہیں ہے کہ وہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی کرے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرو. ٹھیک ہے نا. نہ اس کی ذات میں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی مثال بھی نہیں ہے. تو نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو، اور نہ اس کی عبادت کے اندر. تو عبادت کس کی؟ خالص اللہ کی عبادت، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ والدین کی، نہ کسی اور شخص کی. مخلوق کی عبادت نہیں ہے، عبادت صرف خالق کی ہے. اور اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہ واجب بالذات ہے، وہ قائم بالذات ہے، وہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ اس کی صفات ہے نا. تو وہ قائم بالذات ہے. مخلوق میں جو بھی ہے، جتنا بھی اونچا ہے، جتنا بھی اعلیٰ ہے، جتنا بھی عرفہ ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یعنی ایک وقت وہ تھا جب وہ نہیں تھا، پھر وہ ہوا، پھر ایک وقت آیا پھر نہیں، عدم کے اندر چلا گیا، وصال ہو گیا نا، وفات ہو گئی. تو جو پہلے نہیں تھا پھر ہوا، پھر جو ہے اس کا وصال ہو گیا. تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی طریقے سے جو اللہ کی جو صفات ہیں اس کے اندر کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کی صفات کی شان کیا ہے؟ اگر اللہ جو ہے علیم ہے نا، جاننے والا ہے، تو اس کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی علم ہے. اگر وہ خبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا ہے، تو وہ خبیر کسی کے بتانے سے نہیں ہے، اس کا خود جو ہے وہ علم ہے. اگر وہ رحیم ہے تو یہ رحمت اس کی اپنی ذاتی ہے. اب یہ صفات جو ہیں ہم کسی اور کے اندر اگر مانتے ہیں، کچھ صفات ہیں جو یعنی کہ اللہ کی، وہ مخلوق کے اندر بھی مانی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو صفات ہم مخلوق کے اندر مان رہے ہیں، اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ صفات اس کی اپنی ذاتی نہیں ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں. جب اللہ کی عطا مان لی، دیکھو ہم مانتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، غیب عطا فرمایا. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، حضور مطلع علی الغیب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری صفات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، وہ سب جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی. اور عبادت کے اندر بھی کوئی شرک نہیں. وبالوالدین احسانا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو ہے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. یعنی اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا. اور یہیں پر نہیں، اور مقامات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو والدین کا یہ مقام و مرتبہ ہے.
کہ اللہ کے بعد، ٹھیک ہے نا، اللہ اور اس کے نبی کے بعد اگر دنیا کے اندر کسی کا سب سے زیادہ تم پر حق ہے تو وہ تمہارے والدین کا ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین جو ہے اس تخلیق کا سبب بنے ہیں. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن پیدا ہوئے کس سے؟ والدین سے. والدین کا ملاپ ہوا، والدین سے ہوئے. پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن پرورش کرتا کون ہے؟ کون جاتا ہے؟ باپ کو مانے جاتا ہے. ماں گھر میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو والد کو جو رزق ہے وہ اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انڈائریکٹلی اللہ ہی پرورش کر رہا ہے. لیکن زمین کے اوپر پرورش کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ کون اسکول میں پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہے؟ کون جناب جا کر پیرنٹس ایوننگ جو اٹینڈ کر رہا ہے؟ کون جو ہے بچوں کے لیے کپڑے لتے لے کر آ رہا ہے؟ کون ان کے لیے گروسری خرید کر لے کر آ رہا ہے؟ والدین ہی لے کر آ رہے ہیں نا. تو اس لیے جو ہے جو والدین ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی چیزوں کے اندر جو ہے اس طرح سے مماثلت ہے. وہ صفات کے اندر جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات کا اظہار اگر رب خالق ہے تو اس کی شان خالقیت والدین کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ رب ہے تو اس کی شان ربوبیت والدین کے ذریعے سے جو ہے. اگر وہ رحیم ہے تو اس کی رحمت جو ہے والدین کے ذریعے سے. آپ کتنا بھی جو ہے والدین کے ساتھ زیادتی کر لیں، والدین پرماننٹ ناراض نہیں ہوتے. عارضی طور پر ناراض ہو بھی جائیں تو پرماننٹ نہیں ہوتے، وہ تھوڑی دیر بعد پھر جناب راضی ہو جاتے ہیں. نہیں، تو یہ جو رحمت، شفقت، محبت، مودت یہ جو اللہ نے جو یہ والدین کے دل میں ڈالی ہے. تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ، پھر اس کے بعد وہ بھی ذی القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو. والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ. اب دیکھیں والدین کے بعد ذوی القربہ جو الاقرب فالاقرب کا میں نے اصول بتایا، جو جتنا تمہارے قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. اب والدین کے بعد تمہاری فرا ہے، اس کا تم پر حق سب سے زیادہ ہے. اوپر والدین، اس کے بعد تمہارے بیوی بچے. بہن بھائیوں کا حق بھی بعد میں، اگر وہ اپنے گھروں کے ہیں، شادی شدہ ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں. بہن بھائیوں کا حق بعد میں. اولاد کا، بیوی بچوں کا حق جو ہے وہ پہلے ہے. وہ آپ پر لازم، اس لیے آپ بہن بھائیوں کو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے. ان کے اوپر آپ زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے. لیکن بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، اپنے چچا کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے، مستحق ہیں، اپنی خالہ کو دے سکتے ہیں، اپنے ماموں کو دے سکتے ہیں. لیکن نہ ماں باپ کو دے سکتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. یہ جو ایسے رشتے ہیں. والجار ذی القربہ اور نزدیکی ہمسائے جو بالکل جو ہے نزدیک رہتے ہوں، ٹھیک ہے نا. والجار الجنب والجار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب. اور فرمایا کہ تمہارے جو یعنی کہ بالکل نزدیکی ہمسائے ہیں، بالکل امیجیٹ نیبرہڈ، اور جو اجنبی پڑوسی ہیں، ذرا کوئی دور رہتے ہیں تو وہ اجنبیت ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں. کتنے؟ تین طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. ایک پڑوسی ہوتا ہے جس کا صرف ایک حق ہے، حق جار ہے. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ایک بندہ رہتا ہے، وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، گورا ہے، آپ کے امیجیٹ جو ہے نیبرہڈ میں رہتا ہے، وہ بھی آپ کا جو ہے پڑوسی ہے نا. اس کا صرف ایک حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر جو ہے ایک آپ کے ساتھ امیجیٹ پڑوسی رہتا ہے، وہ مسلمان ہے. وہ اب اس کے کتنے حق ہو گئے؟ دو. کہ ایک تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کا حق، اور دوسرا جو مسلمان ہونے کا حق. اب تیسری سچویشن، تیسرا سیناریو جس میں تین حق ہو گئے پڑوسی کے. وہ جو پڑوسی تھا وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کا سگا بھائی بھی ہے، آپ کے نیکسٹ ڈور رہتا ہے، سگا بھائی ہے. اب کتنے حق ہو گئے؟ تین ہو گئے. ہمسائیگی کا حق، اسلام کا حق، اور رشتہ داری کا حق. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقہ جو آپ کسی اسٹرینجر کو دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور ایک صدقہ جو آپ کسی اپنے عزیز رشتہ دار کو دیتے ہو،
ادھر صرف آپ کو ایک صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اپنے کسی غریب عزیز رشتہ دار کو جو ہے صدقہ دیتے ہو، ادھر 2 ثواب ملے گا، آپ کو ڈبل ملے گا، ایک صدقہ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، ڈبل آپ کو جو ہے ثواب مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وصاحب الجنب، اور جو ہے جو ہم مجلس ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ہم مجلس اکٹھے بیٹھے ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے اس طرح کی سچویشن ہو کہ ایک بندہ 3 بندے بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور ایک بندہ اس میں سے اجنبی ہے، 2 بندے دوست ہیں، تو منع فرمایا ہے کہ کانا پھوسی نہ کریں، خسر خسر نہ کریں، جو بات کرنی ہے اونچی آواز سے کریں۔ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ جو آپ کا دوست نہیں ہے، جو اجنبی ہے، جس کے ساتھ آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا سمجھے گا کہ شاید یہ میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ جہاں 3 بندے ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، آپ جناب کانا پھوسی کر رہے ہیں، خسر خسر کر رہے ہیں، نہ کریں، یہ حق یعنی کہ مجلس کے خلاف ہے۔ تو مجلس کے اندر جو ہے جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اور حسن سلوک کرنا کیا کہ اس کا حال چال پوچھیں، یار آپ کون ہیں، اچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے ہیں، آپ کس کے رشتہ دار ہیں، اس کو انگیج کریں، گفتگو کے اندر انگیج کریں کہ اس کے اندر جو ہے سے وہ جو ایک اجنبیت کا جو احساس ہے وہ جاتا رہے۔ اس کو انگیج جب آپ کریں گے، ہمارے ہوتا کیا ہے شادی بیاہوں پر ادھر ادھر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ چیز گوروں میں نہیں ہے، گورے انگیج کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ جو ہے is not from among us، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو انگیج کریں گے، وہ آپ کے ساتھ خود بات کریں گے، ہیلو ہائی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے، حالانکہ یہ اسلامی اخلاق ہے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ لیٹ سے کہ دور دراز کا ہے، ہم اس کو ڈائریکٹلی نہیں جانتے، وہ شادی کے اندر اس کو بھی انوائٹ کیا ہوا، بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر آپ کے ساتھ جو ہے کوئی آپ کا جاننے والا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو پوچھیں گے بھی نہیں کہ بھائی تو کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، سمجھے نا۔ آپ بس جتنا ٹائم وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے جو ادھر ٹیبل کے اوپر جو دوسرے لوگ ہیں نا انہی کے ساتھ گپے لگاتے رہیں گے، اس کے ساتھ انگیج نہیں ہوں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے شادی بیاہوں پر ایسا ہوتے ہوئے یا نہیں؟ جی ارشد صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ اخلاق اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ جب مجلس کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو جو اجنبی ہو اور اس مجلس کے اندر موجود ہے تو آپ خود جو ہے اس کے ساتھ بات کریں، کیونکہ وہ تو اجنبی ہے اور اس کو تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ شرم اور چاکا ہوتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے راہ و رسم بڑھائیں۔ پھر فرمایا کہ وابن السبیل، اور مسافر سے جب آپ سفر کے اندر ہو تو سفر کے اندر بھی حسن سلوک کریں۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی نے کہا نا کہ فلاں شخص جو ہے بڑا اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو کس طرح سے گواہی دے سکتا ہے کہ وہ اچھا ہے؟ کیا تو نے اس کو کوئی یعنی کہ لین دین کیا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں۔ اس کے پڑوس میں رہا ہے؟ نہیں۔ اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس شخص کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے؟ یہ پیمانے ہیں کسی کو جانچنے اور پرکھنے کے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پڑوس میں رہتا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ اگر آپ اس کے شر سے بچے ہوئے تو آپ گواہی دیں گے کہ یار میرے پڑوس میں رہتا ہے، کبھی اس نے مجھے تنگ نہیں کیا، کبھی اس نے کوئی شرارت نہیں کی، ہمیشہ جو ہے تعاون نہیں کیا ہے، آپ گواہی دیں گے اس بات کی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر آپ جب لین دین جو ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے، یہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے نا، یہ حدیث کا ہی بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک پنجابی میں بن گیا ہے، راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے۔ تو جب واہ پڑتا ہے، آپ کوئی کاروبار کرتے ہو یا کوئی چیز کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، تو اس میں جو ہے بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے اور کتنا ایماندار ہے، کتنا مخلص ہے، کتنا آپ کا ہمدرد ہے۔ پتہ لگا کہ آپ کی ساری انویسٹمنٹ کھا کر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، تو پتہ لگ گیا نا کہ وہ کتنا ہو سکتا ہے پہلے آ کر آپ کے ہاتھ ہی چوم رہا ہوتا، او علامہ صاحب میرے ساتھ پارٹنر بن جائے، علامہ صاحب یہ کر لیں، بعد میں آپ کی ساری انویسٹمنٹ ہی کھا کر بیٹھ جائے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مسئلہ یہ کہ اس طرح سے، یا پھر سفر کر کے دیکھ لو، سفر کے اندر بڑا پتہ لگ جاتا ہے
اور یہ اخلاق جو ہے ہمارے سنیوں میں جو ہے بہت کم ہے کہ سفر میں اگر ہیں تو سفر کے اندر بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کسی کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آ جائیں آپ بھی شریک ہوں ہمارے ساتھ. ہم بالکل جو ہے کسی کو صلح نہیں مارتے, کسی کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں کرتے. یہ ہمارے اخلاق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے بھی نیکی کیا کرو, جو تمہاری باندیاں ہیں, غلام ہیں, جن کے تم مالک ہو چکے ہو. اور اس میں اشارہ اس طرح بھی ہے کہ جس طرح ایک تو ہے نا جو شرعی باندی اور غلام, اب تو وہ نہیں ہے, لیکن کوئی اگر کسی کے لیے سروسز دے رہا ہے, کوئی کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے, سب آرڈینیٹ ہے, کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, تو جو تمہارے زیر نگی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو بوجھ کو جو ہے اپنے نوکروں سے, اپنے یعنی کہ جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں ان سے بوجھ کو ہلکا کر دو. جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ, ان کے حقوق کا جو ہے خیال رکھو. اور اگر جو ہے اس طرح کی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, پیڈ ہیں وہ, تو پھر جو ہے ان کی تنخواہ ان کو ٹائم پر دو, ان کو تنگ نہ کرو, ان سے جو ہے اضافی کام نہ لو. اضافی کام لو تو ان کو اضافی تنخواہ دو. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بالکل جو ہے اس کے یعنی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو اس سے 1 گھنٹے پہلے جو ہماری صاحب آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جی اب بیٹھے ہوئے, اب وہ نوکر جو ہے وہ بیچارہ چھٹی نہیں کر رہا کہ مالک صاحب سر پر آ کر مسلط ہو گئے, اب 2 گھنٹے جو ہے اضافی کام لے لیا. آپ کا تو اپنا ذاتی کام ہے نا, آپ 2 گھنٹے بیٹھے یا 10 گھنٹے بیٹھے, آپ کا اپنا ذاتی کام ہے. اس کے تو ٹائم آور جو ہے فکس ہے نا. آپ نے اس سے جو 2 گھنٹے جو ہے اپنی اس چالاکی سے لے لیے اور پے آپ اس کو ٹکے کبھی نہیں کر رہے, تو یہ کہاں سے دین ہو گیا. تو فرمایا کہ ان یعنی کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو, مغرور ہو, فخر کرنے والا ہو اور خود بین ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیچھے رشتے سارے گنوائے ہیں ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک نہیں کرتا, تو وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, متکبر سمجھتا ہے. یہ تکبر کی علامت ہے کہ آپ ان رشتوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک نہ کریں اور ان حقوق کی ادائیگی نہ کریں, یہ تکبر کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر تکبر جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا, وہ شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تکبر جو ہے اتنی بری چیز ہے. تو فرمایا کہ تکبر کرنے والا ہے, مغرور ہے, فخر کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. اور فرمایا کہ الذین یبخلون ان اللہ لا یحب, اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر یہی نہیں, کیونکہ اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے. یا تو وہ شخص جو ہے جس طرح خود ہے اس طرح دوسروں کو بھی کہے گا کہ بھی تم بھی ایسے کرو, یا یہ اس کا عمل دیکھ کر لوگ اسی راستے پر, جس طرح سخی کو دیکھ کر جب آپ اوپنلی جو ہے کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, کوئی آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا دیکھ کر وہ بھی, اس کو بھی جوش آ جاتا ہے, وہ بھی کر دیتا ہے. تو آپ کو بخل کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بخل کے راستے پر چلے گا. آپ نے کچھ کہا نہیں, لیکن آپ کا عمل دیکھ کر وہ بھی اس راستے کے اوپر چل پڑا. تو اللہ نے فرمایا الذین یبخلون, جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں, وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں, چاہے حکم دیں چاہے وہ ان کا جو یعنی کہ سراپا بخل ہے اس کو دیکھ کر لوگ اس راستے پر مائل ہو جائیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے, اس مال دولت کو, اس یعنی کہ تفاقق کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. اللہ نے دے کر تمہیں عزت عطا دی ہے, تو اس کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو عطا فرمایا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے جو ہے ذلت انگیز عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. یعنی کہ یہ پیسوں کو چھپانا کہ دینا نہ پڑے. جس طرح آپ کسی کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں یار میں تو خود میرے بڑے برے حال ہیں, میرے اپنے بڑے برے حال ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ایسی سچویشن نہیں ہوتی. لیکن کوئی اگر مانگنے آ گیا کوئی تو جناب میرے بڑے برے حال ہیں. قرآن نے کیا کہا, وہ اما السائل فلا تنہر, اگر کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکو مت اور خالی ہاتھ مت جانے دو. جو تمہارے پاس ہے چاہے وہ مانگنے والا صحیح ہے یا غلط ہے,
مانگنے والا صحیح ہے یا غلط ہے، جو تمہارے پاس ہے تم اس کو دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر یہ دیکھ کر جو ہے دینا شروع کر دے کہ اس کا استحقاق بنتا ہے یا نہیں بنتا، پھر کسی کو کچھ مل سکتا ہے؟ تو اللہ بھی تو کیا ہم مستحق ہیں کہ ہمیں جو مل رہا ہے وہ اتنا ملے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے بھی دیتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اس عدل کے پیمانے پر دیکھا جائے تو ہمارا استحقاق ہی نہ بنتا ہو، لیکن اللہ ہمیں پھر بھی دے رہا ہے۔ تو جب اللہ ہمیں استحقاق و بغیر استحقاق کے دے رہا ہے تو آپ آگے دیتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے یا فلاں، جب اس نے اللہ کا نام لے لیا کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو، آپ کا کام نہیں بنتا تحقیق کرتے پھریں۔ اگر وہ غلط ہے اور ویسے ہی جو بھیک مانگ رہا ہے تو بھیک مانگنے کی جو یعنی کہ مذمت ہے اور اس کے اوپر جو عذاب ہے وہ حدیث میں موجود ہے، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ پھر اللہ اس کو دیکھے گا۔ لیکن آپ کے پاس کوئی اگر سائل بھکاری فقیر بن کر آ جائے مانگنے، جو ہے وہ دے دو، جھڑکو مت۔ ہمارے ہوتا کیا ہے کہ دیتے بھی نہیں ہیں اور جھڑکتے بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ بے عزتی کرتے ہیں، پاکستان میں تو خاص طور پر۔ وہ جی دیکھو جی انہوں نے تو بس ایک معمولی بنا لیا ہے، ان کا تو ایک طریقہ کار ہی بن گیا ہے، اور تم جو 5 وقت نمازوں میں یا اللہ ہمارے مال میں اضافہ فرما دے، یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے، تم بھکاری نہیں ہو؟ تم نہیں دن کے اندر جو ہے 5 وقت نماز کے اندر جو ہے روز دعائیں مانگتے ہو؟ بند کر دو نا دعا مانگنا، کیوں مانگتے ہو اللہ سے؟ سب کچھ ہے پھر بھی ہم مانگتے ہیں، مانگتے ہی نہیں مانگتے، تو ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو وہ مانگ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو بھائی مانگنا تو پھر بات یہ کہ مانگیں گے نہیں تو کوئی دے گا کیسے؟ تو اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے جب بندہ اس کا جو ہے اس کے بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اور گڑ گڑا کر مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے کوئی مانگے تو میرے خیال سے آج ہم اپنی گفتگو کو آیت نمبر 37 پر ہی جو ہے روکتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے پھر رکوع آگے جا کر جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک ہم نے جو ہے اپنی گفتگو مکمل کر لی کہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی کوئی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ، اعزاء و اقربا کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، اور جو آپ کے ساتھ مجلس میں شریک ہو، جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو، اور جو آپ کے نیچے سب آرڈینیٹس ہوں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اور جو یہ کام نہیں کرتا وہ مغرور ہے، خود پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔